आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। आज हम सीखेंगे कि ईमानदार का रवैया इस रुए जमीन पर, एटीट्यूड ऑफ राइचस, के ईमानदार का किरदार, उसका रवैया इस जमीन पर कैसा होना चाहिए। हम किस तरह जब इस जमीन पर जिंदगी गुजारते हैं तो हमारा तर्ज जिंदगी कैसा होना चाहिए, हम किस तरह जिंदगी गुजार सकते हैं और किस तरह हम खुदा को खुश कर सकते हैं। हमारे अंदर कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए, हमारे अंदर, हमारे किरदार के अंदर कौन कौन सी ऐसे उज्जा होने चाहिए, ऐसे कंपोनेंट होने चाहिए जिससे हम खुदा को खुश कर सकें। आइए मेरे साथ निकालिए अय्यूब की किताब, और अय्यूब की किताब बड़ी बाबरकत किताब है और बाइबल मुकद्दस ईमान के सूरमाओं से बड़ी पड़ी है। ईमानदारों का रवैया, ईमानदारों के किरदार के बारे में बाइबल मुकद्दस बड़ी हुई है। अय्यूब इज वन ऑफ देम, अय्यूब उनमें से एक है। और आज हम अय्यूब की जिंदगी के बारे में गौर करेंगे क्योंकि अय्यूब एक रास्तबाज और खुदा के साथ चलने वाला शख्स था। और आज हम सीखेंगे कि उसकी जिंदगी कैसे एक ईमानदार को रिफ्लेक्ट करती है। हम में से हर कोई जो खुदा के साथ चलता है, हम उसी तरह से अपने आप को देखते हैं जैसे अय्यूब को हम देखते हैं। अय्यूब के मतलब बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है। और अय्यूब की किताब, बहुत सारे थियोलॉजियन जो हैं वो कहते हैं कि अय्यूब की किताब है वो बाइबल मुकद्दस की पहली किताब है, अय्यूब की किताब। और अय्यूब की किताब अगर हम पढ़ें, इसका डिटेल से मुताला करें, तो अय्यूब की किताब में हमें डायलॉग्स मिलते हैं, मुकालमे मिलते हैं अय्यूब के खुदा के साथ और अय्यूब के उसके दोस्तों के साथ और अय्यूब के उसकी बीवी के साथ। हर एक आपस में डायलॉग्स और मुकालमे करता है। और दूसरी इसमें जो चीज मिलती है, इसमें शायरी है, पोइट्री है। ये दो अहम जुज हैं अय्यूब की किताब में। और अय्यूब की किताब के, आइए मैं सिर्फ 3 आयात पढ़ूंगा, फिर हम इसको डिटेल आगे इसका मुताला करते चले जाएंगे, सिर्फ इसका एक बैकग्राउंड जानने के लिए कि अय्यूब कौन था। मेरे साथ निकालिए अय्यूब की किताब, पहला बाब और पहली 3 आयात मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, उसकी सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहां 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। उसके पास 7,000 भेड़े और 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे, ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। मसीहत रस्म और रिवाज का नाम नहीं है। मसीहत जो है वो हमें एक लाइफ स्टाइल बताती है कि ईमानदार का तर्ज जिंदगी क्या है। यह सिर्फ महज रस्म नहीं है कि हम चर्चिज में जाएं, खुदा के हजूर जाएं। यह सिर्फ रस्म नहीं, हम रस्मन इकट्ठे नहीं होते, हम रस्मन चर्च नहीं जाते, बल्कि यह हमारा किरदार है। हम अपने किरदार से बताते हैं कि हम किसके पैरोकार हैं। हम अपने एटीट्यूड से बताते हैं कि हम किसके फॉलोअर हैं। हम अपने एटीट्यूड से बताते हैं कि हम रास्तबाज की जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। और यही हम यहां पर देखते हैं अय्यूब की किताब में। और जैसा कि मैंने पढ़ा, उसकी सरजमीन में अय्यूब एक शख्स था और वो बहुत ही अमीर शख्स था। इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूं कि अय्यूब कौन था।
اس کی پکچر آپ کو دکھاتا ہوں, پھر آپ کو اس میں مزید سمجھنے میں اس کو آسانی ہوگی. ایوب ایک انتہائی امیر ترین, امیر کبیر شخص تھا, اور وہ اہل مشرق کا امیر شخص تھا. اس ٹائم میں, اس وقت میں ویسٹ نہیں تھا, مغرب نہیں تھا. اس وقت میں صرف مشرق ہی ساری دنیا کو کنٹرول کرتا تھا, مشرق ہی سب کچھ تھا. اور اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو اس سے ہمیں واضح طور پر دکھائی دیتا ہے کہ وہ پھر دنیا کا امیر ترین شخص تھا, کیونکہ اہل مشرق کا اگر وہ امیر ترین شخص ہے, پھر وہ پوری دنیا کا امیر ترین شخص تھا, ون آف دا ریچسٹ مین تھا. کیونکہ مغرب اس وقت, ویسٹ جسے ہم آج کہتے ہیں, مغرب کی دنیا کہتے ہیں, وہ موجود نہیں تھا. مشرق کا یعنی کہ وہ he was one of the richest man in the world. اور بہت ہی, اور لکھا ہے بائبل مقدس میں, ہم اس کے کردار کو اگر دیکھیں تو اس کا کردار یہ تھا کہ وہ بہت ہی راست باز اور خدا کے ساتھ چلنے والا تھا. بہت امیر تھا, بہت دولت مند تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا کردار یہ ہے, اس کا کریکٹر یہ ہے, اس کی شخصی جو خصوصیات ایوب کی یہ ہے کہ وہ راست باز تھا, خدا سے ڈرتا, بدی سے دور رہتا اور کامل تھا. بائبل مقدس میں لکھا ہے, اور بڑا امیر شخص تھا. اب کیا ہوا؟ یہ ایوب ہے, یہ ایوب کا کریکٹر ہے, یہ ایوب جو خدا کے ساتھ چلتا ہے اس کی شخصیت ہے. اب کیا ہوا؟ بڑی دلچسپ کہانی ہے. اب ایک دن شیطان, بائبل مقدس میں یہاں پر لکھا ہے, شیطان نے ادھر ادھر چلتا پھرتا خدا کے پاس آیا, اور وہ بڑے فخر اور پرائڈ کے ساتھ اس نے بتایا کہ میں تو چلتا پھرتا, ادھر ادھر گھومتا پھرتا آ رہا ہوں. وہ خدا کو بتا رہا ہے کہ میں زمین پر, میں نے بڑا کنٹرول کیا ہوا ہے, زمین پر میری بڑی گرفت ہے. اور وہ خدا کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے شیطان. اور اگر ہم اس کی اسی باب کی 7ویں آیت میں آگے دیکھیں تو لکھا ہے, خداوند نے شیطان سے, اب خدا شیطان سے کیا کہتا ہے, خداوند نے شیطان سے کہا, کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ یہ خداوند فرما رہا ہے, کسے؟ شیطان سے مخاطب ہے, شیطان کو کہہ رہا ہے, کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں. یہ خداوند شیطان کو کہہ رہا ہے کہ کیا وہ شیطان آ کے بڑے پرائڈ, بڑے فخر سے بتا رہا ہے کہ میں نے بڑا کنٹرول کیا, اور خدا کہتا اچھا ٹھیک ہے, کیا تو نے میرا بندہ ایوب کے حال پر غور کیا؟ کیا تو نے میرا بندہ جو ایوب ہے اس کو دیکھا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح, یہ خدا کہہ رہا ہے ایوب کے بارے میں, وہ کہہ رہا ہے کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے کوئی نہیں ہے. خدا اس کو بتا رہا ہے کہ ایوب میرا بندہ کتنا راست باز اور بدی سے دور رہتا ہے. اور بائبل مقدس میں شیطان کہتا ہے, پھر اسے خدا سے مخاطب ہوتا ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, اگر تو مجھے تھوڑا سا ہاتھ اپنا اٹھا لے. اور یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات لکھی ہے, میں کہنا چاہتا ہوں, کیا وہ پھر شیطان کہتا ہے کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ ہاللیلویہ. یہ ہے خداوند ہمارا خدا, کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ راست باز ہے. خداوند کہہ رہا ہے راست باز ہے, وہ یہ ہے, وہ کامل ہے, وہ راست بازی کے ساتھ چلنے والا ہے. اور شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے, لیکن میں تو اس کو آزما نہیں سکتا کیونکہ تو نے اس کے گرد باڑ بنائی. اور میں کہتا ہوں یہاں پر شیطان جھوٹا ہے, لیکن یہاں پر پہلی دفعہ ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ شیطان سچ کہہ رہا ہے, کیونکہ ہمارے ارد گرد باڑ خداوند کی لگائی جاتی ہے, ہمارے ارد گرد خدا باڑ لگاتا ہے. اور یہ اس بات کی یہاں پر تصدیق ہو رہی ہے. شیطان کہہ رہا ہے خدا سے کہ تو نے ایوب کے ارد گرد باڑ لگائی ہوئی ہے, میں اس کو کیسے چھو سکتا ہوں؟ اس بات سے ہمیں تقویت ملتی ہے, ہمیں قوت ملتی ہے کہ ہمارے ارد گرد جب ہم راست بازی کے ساتھ چلتے ہیں, راست بازی میں چلتے ہیں, کامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں خدا کے ساتھ ساتھ, تو ہمارے ارد گرد باڑ لگ جاتی ہے. خداوند یسوع مسیح کے لہو کی باڑ لگ جاتی ہے, ہمارے ارد گرد اس کے فرشتوں کا پہرا لگ جاتا ہے تاکہ شیطان ہمیں چھو نہ سکے.
اور ایک اور بات پہ میں غور کرنا چاہتا ہوں اسی پیسج میں، اسی اقتباس میں، کہ جب خدا نے شیطان سے کہا کہ تو نے میرے بندے ایوب پر غور کیا ہے، تو عزیزو خدا نے یہ نہیں کہا کہ کیا تو نے دیکھا کہ میرا بندہ ایوب کتنا امیر ہے؟ کیا تو نے دیکھا اس کے پاس ہزاروں مویشی جانور ہیں؟ کیا تو نے دیکھا کہ وہ اہل مشرق کا بڑا امیر ترین شخص ہے؟ کیا یہ کہا خدا نے شیطان کو؟ نہیں، اس نے کہا کیا تو نے دیکھا کہ وہ کتنا راست باز ہے؟ کیا تو نے دیکھا کہ وہ کتنا راست بازی کے ساتھ چلنے والا اور بدی سے دور رہنے والا ہے؟ یہ دیکھتا ہے خدا عزیزو ہماری زندگیوں میں، ہمارے دلوں میں۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارے پاس کتنے بڑے گھر ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہماری اپنی انٹیلیجنس کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا ہم کتنے ایجوکیٹڈ ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا ہم کتنے قابل ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا ہماری کیا قابلیت ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اس کا خوف ہے، کیا ہم راست بازی کے ساتھ اس کے ساتھ چل رہے ہیں، کیا ہم اس کے خوف میں مبتلا ہیں، بدی سے دور ہیں؟ یہ دیکھتا ہے خدا، یہ ہے خداوند کی نگاہ۔ خدا نے یہ نہیں کہا شیطان کو کیا تو نے دیکھا وہ امیر ہے، کیا تو نے دیکھا کہ اس کے پاس اتنی ہے؟ نہیں، اس نے کہا دیکھا کہ وہ کتنا راست باز ہے۔ عزیزو شیطان کو خدا یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کیا تو نے دیکھا اس شخص کو وہ کتنا راست باز ہے؟ کیا تو نے دیکھا میری اس بیٹی کو وہ کتنی راست باز ہے؟ وہ یہ دیکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا خوبصورت ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا یہ بڑا قابل ہے، اس میں بڑی قابلیت ہے، یہ امیر ہے، یہ پڑھا لکھا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کتنا میرے ساتھ وفادار ہے، یہ بیٹا میرے ساتھ کتنا وفادار ہے، یہ بیٹی میرے ساتھ کتنی وفادار ہے۔ یہ ہے اہمیت، یہ ہے خدا کی نظر میں ہماری اہمیت، ایمان کی اہمیت۔ ہمارا کردار جو ایوب کا کردار ہے وہ ہے خدا کی نظر میں قابل قبول، اس کی اہمیت ہے جو اس کا کردار ہے، اور اس کے کردار کو خدا پریز کر رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ دیکھ، یہ ہے ایٹیٹیوڈ، یہ دیکھ، یہ ہے کردار میرے بندے کا جو میرے ساتھ چلتا ہے۔ اب یہ وہ بات ہے، یہ شیطان اور خدا کے درمیان ہو رہی ہے۔ اس کو ابھی ایوب کو اس کا پتہ نہیں ہے، ایوب نہیں جانتا۔ بائبل مقدس کو ہم پڑھیں، ایوب کی کتاب کو تفصیل سے پڑھیں، یہ جو کنورسیشن ہے یہ خدا اور شیطان کے درمیان ہے۔ ایوب نہیں جانتا کہ میرے بارے میں کیا کنورسیشن چل رہی، کیا گفتگو ہو رہی ہے، اور خدا اور شیطان۔ خدا کہتا اچھا ٹھیک ہے۔ خداوند نے پھر آگے 12ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، خداوند نے شیطان سے کہا دیکھ ٹھیک ہے تو اس کو آزمانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے بھئی تیری باڑ لگی ہے، تو نے تو اس کو بڑا پروٹیکشن کیا اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے یہ خداوند کو کہا بھئی میں تو کر ہی نہیں سکتا، بھئی تیری تو باڑ ہے، تیرے تو فرشتے ہیں، باڑ لگی ہے، میں تو اس کو چھو بھی نہیں سکتا، تو ذرا اپنا ہاتھ ادھر کر، تھوڑا سا پیچھے کر، تو پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ خدا اچھا چیلنج ہو گیا، خدا کو جنگ ہوگی اب اوکے۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے۔ خداوند نے اب 12ویں آیت میں دیکھیے، خداوند نے شیطان سے کہا دیکھ ٹھیک ہے، اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، میں سب کچھ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اس کو تیرے اختیار میں دیتا ہوں، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا، جو کچھ تو کر سکتا ہے کر لے، جو کچھ تو چاہتا ہے آزمانے کے لیے کر لے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا، اس کو چھونا نہ، اس کی جان کو نہ کچھ نقصان پہنچانا۔ اب خدا حکم دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے تو آزمانا چاہتا ہے میرے بندے کو، ٹھیک ہے جا آزما، اور خدا اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے جا۔ اب جو جنگ ہے وہ خدا اور شیطان کے درمیان ہوگی، اور عزیزو یہی ہے جب ہم ایماندار راست باز اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو ہماری جنگ نہیں ہے، یہ خداوند کے اور شیطان کے درمیان جنگ ہے، کیونکہ خداوند ہماری جنگ لڑتا ہے، وہ ہمارے ارد گرد باڑ لگاتا ہے، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ ہمارے لیے فرشتوں کو حکم دیتا ہے،
اور وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہمارے آگے آگے چلتے ہیں اور وہ ہمیں تمام مشکلات سے اٹھا لیتے ہیں. اب یہ ساری جو جنگ ہے خداوند اور شیطان کے درمیان ہوگی. اور دیکھتے ہیں ہم کہ خدا سے ڈرنے والا جو, اور یہاں پہ بھی میں ایک پوائنٹ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خدا, یہاں پہ لکھا ہے کہ خدا سے ڈرنے والا, خدا سے ڈرنے کا مطلب بدی سے دور رہنا ہے. کبھی کبھی ہم اس کنسپٹ کو مسکنسپشن میں لے جاتے ہیں کہ جو خدا سے ڈرنا ہے, خدا سے ڈرنے سے مراد ہے کہ ہم گناہوں سے دور رہیں, بدی سے دور رہیں, شیطان سے دور رہیں, برے کاموں سے دور رہیں, لیکن خدا سے پیار کریں. ہم خدا سے ڈرنے سے یہ مراد کبھی کبھی لے لیتے ہیں کہ ہم خدا بدی بھی کرتے ہیں, گناہ بھی کرتے ہیں, لیکن یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں. خدا سے ہم نہیں ڈرتے. خدا تو ہمیں پیار کرنے والا ہے, ہم تو اس کے بیٹے ہیں, اس کی بیٹیاں ہیں, وہ تو ہم سے پیار کرتا ہے. لیکن اس سے خوف, خدا سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے, خوف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بدی سے دور رہیں, گناہوں سے دور رہیں, شیطان سے دور رہیں, اس کے احکامات پر عمل کریں. جیسے کہ مثال کی کتاب میں لکھا ہے خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے. اس لیے مثال کی کتاب میں لکھا ہے عزیزو کہ یہ حکمت کا شروع ہے. اس کا خوف ہمیں عقل, دانائی, حکمت دیتا ہے, ہمیں جدا نہیں کرتا. اس کا خوف ہمیں ڈسٹنس میں نہیں لے جاتا, اس سے دور نہیں لے جاتا, بلکہ اس کے اور نزدیک لاتا ہے. خداوند کا خوف, کیونکہ پھر وہ ہمیں حکمت دیتا ہے, دانائی دیتا ہے, عقل بخشتا ہے. اب کیا ہوا؟ ایوب کی زندگی میں آزمائش شروع ہونے والی تھی. اب آگے ہم دیکھیں, مطالعہ کریں تو دیکھتے ہیں کہ ایک ہی دن میں ایک بڑا طوفان آیا اور اس کے تمام بچے مر گئے. یعنی کہ اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں مر گئیں. اس کا تمام کاروبار, مویشی, بزنس جو تھا اس کا, وہ سارے کا سارا ایک ہی دن میں ختم ہو گیا. اب اس کی آزمائش شروع ہو گئی, اس کے بچے مر گئے. اور ایک ہی دن میں آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو بہت ہی امیر اہل مشرق کا, اپنے اس خطے کا, اس ریجن کا امیر ترین شخص ایک ہی دن میں غریب ہو گیا, فائنینشلی ایک دم زیرو ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ساری اولاد بھی, بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مر گئی. سارے کے سارے بچے اس کے مر گئے, ساری کی ساری, کیونکہ دولت اور اولاد, اس کی دولت سے زیادہ اہمیت اس کی اولاد کی تھی اس کی نگاہ میں, جس کے لیے وہ قربانیاں دیتا. اپنے بائبل مقدس میں لکھا ہے قربانیاں دیتا تھا اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی, تاکہ ان کی نظر میں بھی, تاکہ ان کے وجہ سے بھی اگر کوئی خدا کی حضوری میں گناہ ہوا ہے تو وہ بھی معاف ہو. وہ قربانیاں گزرانتا تھا اپنے لیے بھی اور اولاد کے لیے بھی. جیسے ہم انسان, وہ بھی ہماری طرح انسان تھا, پیار کرتا تھا اپنی اولاد سے. کین یو امیجن کہ ایک ہی دن میں, کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس شخص کی ساری اولاد, 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں مر گئیں. سارے کا سارا اس کا مال, سارے مویشی, سب کچھ جو بھی مال متا اس کے پاس تھا, وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا. ایک ہی دن میں وہ زیرو ہو گیا. اب ریئیکشن کیا تھا؟ بائبل مقدس میں 20ویں دوسرے اس کی پہلے باب کی 20ویں آیت کو پڑھیں. اب اس کا ریئیکشن, یہ ریئیکشن بڑا ہی خاص, بڑا ہی امپورٹنٹ ہے عزیزو, اور یہ ریئیکشن ہمارا کردار ہونا چاہیے. اب تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پیراہن چاک کیا. اب اس کی اولاد ساری کی ساری مر گئی, مال و متا ختم. اب اس نے پیراہن اپنا پھاڑے, کپڑے پھاڑے, پیراہن چاک کیا اور سر منڈایا, یعنی کہ انتہائی
اندر سے غم زدہ, انتہائی افسوس, sorrowful heart, broken, crushed, دل ٹوٹ چکا تھا, شکستہ دل, پیراہن چاک کیا, سر مڑایا, اور پھر کیا کیا؟ زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا. خداوند نے دیا اور خداوند نے لیا, خداوند کا نام مبارک ہو. یہ ایسے شخص کی کہانی ہے جس کے گھر میں 10 جنازے اپنے بچوں کے پڑے ہوئے ہیں. یہ وہ شخص ہے جس کے 10 بچے مرے پڑے ہیں. وہ کہہ رہا ہے خداوند نے دیا, خداوند نے لیا, اور خداوند کا نام مبارک ہو. یہ ہے عزیزو ہمارا رویہ, یہ ہے کردار, یہ ہے ایٹیٹیوڈ. جب ہمارے اوپر مشکلات آتی ہیں, جب ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں, جب ہم آزمائشوں میں گر جاتے ہیں, تو یہ رویہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. ہمیں کہنا چاہیے خداوند تو نے دیا, تو نے لیا, تیرا نام مبارک ہو. اور لکھا ہے بائبل مقدس میں اس نے گر کر سجدہ کیا. یہ ایسے شخص کی کہانی ہے جس کا مال ختم ہو گیا, جو غریب ہو گیا, جس کی ساری اولاد مر گئی. یہ ہے ری ایکشن. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب آزمائشیں پڑتی ہیں تو ہم اپنی راہیں بدل دیتے ہیں, ہم بڑبڑاتے ہیں, ہم کہتے ہیں خداوند نہیں, ہم تیرے ساتھ نہیں چل سکتے. ہم نے تو تیرے ساتھ چلے تھے اس چیز کے لیے, ہم تو تیرے ساتھ چلے تھے شاید اس چیز کے لیے, ہمیں یہ چاہیے, ہمیں گاڑی چاہیے, ہم تو گاڑی کے لیے تیرے پاس آئے تھے, ہم تو تیرے پاس بہت بڑے محل نما گھر کے لیے پاس آئے تھے, تو نے نہیں دیا. نو 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 نو, I'm not gonna go with you, میں تیرے ساتھ نہیں چلوں گا. ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہے. یہ ایماندار کا ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے جب ہم آزمائش میں پڑیں, ہم برگشتہ ہو جاتے ہیں, بیک سلائڈر ہو جاتے ہیں, اپنی راہیں خدا کی راہوں سے پھیر لیتے ہیں. لیکن کیا ایوب کا کردار ہے, کیا ایوب کا ایٹیٹیوڈ ہے, کیا اس کا ری ایکشن ہے؟ وہ گر کر خدا کے حضور سجدہ کر رہا ہے اور خدا کو مبارک کہہ رہا ہے. یہ ایٹیٹیوڈ عزیزو ہمارا ہونا چاہیے. ہم خدا سے بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں, لیکن کیا ہی مبارک بات ہے کہ ہم خدا سے ایمان کی پختگی مانگیں کہ خداوند جب ہم آزمائش میں ہوتے ہیں تو ہمیں ایمان کی پختگی دے, ہمیں قوت دے, ہمیں طاقت دے, تاکہ ہم تیرے ساتھ تیری راہوں میں ہمیشہ 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 کے لیے چلتے رہیں. لیکن بعض اوقات ہم ایسا نہیں کرتے, ہم اپنی راہیں پھیر لیتے ہیں, ہم برگشتہ ہو جاتے ہیں, ہم ہٹ جاتے ہیں. لیکن ایٹیٹیوڈ, رویہ, کردار, ری ایکشن ایماندار کا یہ ری ایکشن ہونا چاہیے. جب آزمائشیں آئیں تو ہم سجدہ کریں, اس کی شکر گزاری کریں اور اس کے نام کو مبارک کہیں, کیونکہ وہ ہی اس کے لائق ہے. دکھ میں خدا کو سجدہ کیا اور مبارک کہا. کتنی مبارک بات ہے. اب ایوب کا مال ختم, اس کی دولت ختم, اس کے بچے ختم, اور وہ بالکل اکیلا ہو گیا. لیکن وہ پھر بھی کھڑا رہا, مبارک کہتا رہا, خدا کے حضور خدا کو سجدہ کرتا رہا. اب اس کی بیوی بھی, یہاں تک کہ دوسرے باب اور اس کی 9ویں آیت کو ہم دیکھیں, دوسرے باب اور اس کی 9ویں آیت کو ہم دیکھیں تو لکھا ہے, تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی. اب اس کی بیوی کی باری آ گئی ہے. مال و متاع ختم, اولاد ختم, اب اس کی بیوی, وہ زندہ تھی, وہ اس کے ساتھ تھی, اس کی ساتھی تھی, اب وہ کیا کہہ رہی ہے؟ تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا؟ وہ کہتی ہے کیا اب بھی تو قائم رہے گا؟ اب بھی تو خدا کے حضور ایمانداری اور راست بازی کے ساتھ چلے گا؟ دیکھتا نہیں کیا ہوا تیرے ساتھ؟ تو غریب ہو گیا ہے, تیری ساری 10 بچے تیرے مر گئے ہیں, کیا اب بھی تو راستے میں چلے گا؟
کیا اب بھی تو خداوند کی راہ پر چلے گا؟ کیا اب بھی تو راست بازی میں چلے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا، گناہ کر اور مر جا، کوئی فیوچر نہیں ہے، کوئی ہوپ نہیں ہے، اب ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب ایوب کی جو بیوی ہے وہ بھی اس سے جدا ہو رہی ہے، اس کی ملامت کر رہی ہے، اس کے خلاف ہو رہی ہے کہ مر جا، تکفیر کر، مر جا، ابھی راست بازی پر چلے گا۔ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے پھر اس کے جو دوست تھے، اس کے دوست بھی اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے دوست بھی آ کر اسے اپنی تھیالوجی بتاتے ہیں، اپنی علم الہیات اسے بتاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں جو تمہارا کانسیپٹ ہے، جو تمہاری باتیں میں ان سے اتفاق نہیں کرتا۔ ان کی تھیالوجی یہ تھی، وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے ایوب کو، ان کا مقصد یہ تھا کہ ایوب جو تیرے ساتھ ہوا ہے نا، دراصل تو نے خدا کے حضور یقیناً گناہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ ان کا مقصد یہ تھا دراصل کہنے کا کہ تو نے خدا کے حضور کوئی گناہ، وہ کہتا نہیں، میں نے کوئی گناہ خدا کے حضور نہیں کیا، میں خدا کے ساتھ چلنے والا ہوں، میرا خدا میرے ساتھ وفادار ہے۔ وہ ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا، یہاں تک کہ لکھا ہے بائبل مقدس میں اس کے خاندان والے، اس کے بھائی بہن، اس کے نوکر تک اسے چھوڑ گئے۔ وہ کہتا ہے میں ان کو بلاتا ہوں، میری آواز نہیں سنتے، تنہا ہو گیا۔ وہ اس کو بیماری لگ گئی، کیونکہ اس کے جسم پر لکھا ہے سر سے پاؤں تک پھوڑے، درد والے پھوڑے نکل آئے، بیمار ہو گیا۔ وہ موذی بڑے ہی بیماری میں مبتلا ہو گیا، بڑے ہی برے مرض میں مبتلا ہو گیا، اس کے پاس کوئی نہ آتا، سب اس کو چھوڑ گئے، وہ تنہا ہو گیا کیونکہ بیمار ہو گیا۔ لیکن خدا نے اس کو نہیں چھوڑا، خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ ہوتا ہے عزیزو، ہم مشکلات آزمائش میں پڑتے ہیں، بیماریوں میں پڑتے ہیں، مشکلات میں پڑ جاتے ہیں، لیکن خداوند خدا، ہمارا خدا قادر مطلق ہمیں نہیں چھوڑتا۔ اس نے تو ہماری تصویریں اپنے ہاتھوں پہ رکھی ہوئی ہیں، وہ تو ہمارے بالوں کو جانتا ہے، ہمارے سر پر کتنے بال ہیں، اتنا پیار کرتا ہے وہ۔ ہماری تصویریں اس نے اپنی ہتھیلیوں پر کھدوا رکھی ہیں تاکہ وہ ہمیں ہر وقت دیکھتا رہے، اتنا پیار، اتنی محبت سے دیکھتا، ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا اس نے۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور اپنا دم ہم نے پھونکا، اتنا پیار، اتنی محبت کرتا ہے خداوند خدا ہم سے، اور وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب بھی انسان تھا، اور ایوب بھی اب آزمائشوں میں سے گزر رہا ہے، اور وہ اس کی بیوی چھوڑ گئی، اس کے مال ختم ہو گیا، بچے مر گئے، بیوی چھوڑ گئی، نوکر چھوڑ گئے، خاندان والے چھوڑ گئے، آئسولیشن میں چلا گیا، یہاں تک آئسولیٹ ہو گیا، اکیلا پڑ گیا، تنہا پڑ گیا۔ اور کبھی کبھی بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ آگے ہم اگر پڑھیں تو پھر لکھا ہے کہ وہ گلہ بھی کرتا ہے، یہ کردار ہم بھی کرتے ہیں۔ ہاں، ہم بھی کبھی کبھی جب آزمائش میں پڑے ہوں تو ہم خدا سے گلہ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خداوند کوئی جواب نہیں آ رہا، کہتے ہیں کہ خداوند تیری آواز ہمیں سنائی نہیں دے رہی۔ اور ایوب بھی پھر کہتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے میں تو بڑا راست باز، کامل، خدا کے ساتھ چلنے والا، قربانیاں دینے والا، یہ میرے ساتھ کیوں؟ ایسا کیوں؟ سب کچھ ختم، میں تنہا اکیلا رہ گیا۔ اور ایوب کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں تو 25 دفعہ کیوں وائے لفظ پھر ایوب نے آگے چل کر استعمال کیا کہ کیوں، وہ خدا سے مخاطب ہوتا ہے، 25 دفعہ پھر وہ کہتا ہے کیوں کیوں کیوں، لیکن کوئی جواب نہیں، کوئی آسمان سے کوئی بات اس کے پاس خدا کی طرف سے نہیں آ رہی۔ اور یہ ہمارے ساتھ ایماندار جو ہم زمین پر رہتے ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے،
بعض اوقات ہم آزمائش میں پڑیں تو ہم کہتے ہیں خداوند تیری آواز نہیں آ رہی. ہم خدا سے سوال کرتے ہیں, ہم خدا سے پوچھتے ہیں, لیکن عزیزو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دیتا. خدا ہمارے رویے کا جواب دیتا ہے. خدا ہمارے کردار کو دیکھ رہا ہوتا ہے. خدا ہمارے رویے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس آزمائش میں کس طرح سے پورا ہو رہا ہے, یہ اس آزمائش میں کیسے چل رہا ہے. وہ ہمارے رویے کی جانب دیکھ رہا, وہ ہمارے سوالوں کا جواب نہیں, ہمارے کردار کا جواب دیتا ہے, ہمارے رویے کا جواب دیتا ہے کہ ہم اس آزمائش میں سے کس طرح سے گزر رہے ہیں. اور ایوب آگے ہم دیکھیں 6 باب 4 آیت میں لکھا ہے کہ ایوب کہتا ہے قادر مطلق کہ تیر میرے اندر لگے ہوئے ہیں. پھر وہ 9 باب اور 16 آیت میں بھی کہتا ہے وہ مجھے جواب نہیں دیتا جب میں پکارتا ہوں. ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں خداوند تو جواب نہیں دے رہا, یہ مشکل, یہ پرابلم, یہ آزمائش, لیکن خداوند عزیزو چپ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دیکھ نہیں رہا, وہ دیکھ رہا ہے. اس کی نگاہیں, اس کی نظریں ہمارے اوپر جمی ہوئی ہیں. وہ ہمارے کردار کو دیکھ رہا ہے, وہ ہمارے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ رہا ہے, وہ ہمارے رویے کو دیکھ رہا ہے کہ ہم کس طرح اس آزمائش میں پورا اتر رہے ہیں. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قائم رہیں. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جب آزمائش میں پڑیں تو خدا کے حضور ثابت قدمی سے پورا اتریں. ہاللیلویا. آزمائش میں کبھی امید کو نہ چھوڑیں. عزیزو خدا ہماری امید ہے. جب بھی ہم آزمائش میں پڑھیں یاد رکھیں نیور ایور لوز ہوپ. کبھی بھی امید کا دامن نہ چھوڑیں. یہ جانیے کہ وہ خدا جس نے مجھے خالق کیا ہے, جس نے یہ ساری کائنات کو بنایا ہے, جس نے مجھے بنایا ہے, وہ کبھی بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتا. جیسے کہ لکھا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ماں شیرخواہ بھول سکتی ہے چھوٹے بچے کو؟ ہاں وہ بھی بھول سکتی ہے. یس ایون ماں چھوٹی شیرخواہ بچے کو بھول سکتی ہے, لیکن میں تمہارا خداوند, میں تیرا خدا, تیرا خالق, تجھے بنانے والا نہیں بھول سکتا. یہ بات ذہن میں رکھیں. کبھی امید کو نہ چھوڑیں. اگر نہیں جواب آ رہا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ خدا میرے کردار کو دیکھ رہا ہے, خدا میرے رویے کو دیکھ رہا ہے کہ میں کس طرح اس آزمائش میں سے گزر رہا ہوں, کس طرح میں جا رہا ہوں. اور جب میں اس آزمائش میں سے نکل جاؤں گا تو خدا کے حضور مقبول ٹھہروں گا. اور عزیزو جیسے پہلے کرنتھیوں 10ویں باب میں لکھا ہے کہ خدا ہمیں کبھی ایسی آزمائش میں نہیں پڑنے دیتا جو ہماری برداشت سے باہر ہو. پہلا کرنتھیوں 10واں باب بلکہ 23ویں آیت میں ایسا لکھا ہے کہ خدا ہمیں کبھی ایسی آزمائش میں نہیں پڑنے دیتا جو ہماری برداشت سے باہر ہو. ہم میں سے ہر ایک جتنے یہاں پر موجود ہیں, ایوری ون جتنے یہاں پر موجود ہیں, ہم سب کی آزمائش کی برداشت, آزمائش کی جو لیمٹ ہے وہ مختلف ہے. اور خدا جانتا ہے کہ ہر ایک کی آزمائش کی برداشت کتنی ہے, اور وہ اس کو اسی برداشت کے مطابق آزمائش میں ڈالتا ہے. اور پھر دوسری بات, پھر وہ اس کا راہ بھی نکالتا ہے تاکہ وہ آزمائش میں سے نکل جائے. اور آزمائش میں بھی خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے, ہمارے ساتھ رہتا ہے. اگر ہم 42ویں باب میں دیکھیں اور اس کی 12ویں آیت دیکھیں, 42واں باب نکالیں, اب آخری چیپٹر جو ہے اس کا, ایوب کی کتاب ہی کا 42واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں اب کیا لکھا ہے. اب ایوب ساری آزمائش سے گزر گیا, مال و متاع دولت ختم, اولاد ختم, بیوی چھوڑ گئی, نوکر چاکر, خاندان, بہن بھائی, دوست, عزیز و قارب سب چھوڑ گئے. وہ اکیلا تنہا ہو گیا, بیماری خود بھی اس کو لگ گئی. اب
आजमाइश में अजीजों हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम परखे जाएं। हम कहते हैं जमीनी तौर पर, हम कहते हैं ना कि ये परखा हुआ है, इसको मैंने आजमाया हुआ है, ये बंदा ठीक है, ये मेरा दोस्त ठीक है, क्योंकि मैंने इसको परखा है, मैंने इसको जाना है, मैंने इसको पहचाना, मुझे परखा हुआ है, ये बंदा ठीक है, मैंने इसको परखा हुआ। इसी तरह अजीजों खुदा आजमाइश में हमें डालता है, वो हमें परखता है, वो हमें फिर ये कहता है कि ये परखा हुआ है, ये मैं जानता हूं इसको, ये आजमाइश से गुजरा हुआ है, ये अब सोने की मानिंद है, बल्कि कुंदन खालस सोने की मानिंद है, ये परखा हुआ शख्स है, इसका ईमान मैं परख चुका हूं, इसको मैंने भट्टी में से गुजारा है, ये पाक और साफ हो चुका है ईमान के लिहाज से, इसके अंदर जो दिल है वो बिल्कुल खालस सोने की मानिंद है। ये है आजमाइश, इसीलिए हमारे पास आजमाइश आती है और हम खुदा के हुजूर मकबूल ठहरते हैं। और जब हम खुदा के हुजूर मकबूल ठहरते हैं, जब हम आजमाइश से गुजरते खालस सोने की मानिंद बन जाते हैं, 42वें बाब उसकी 12वीं आयत में फिर क्या लिखा आगे, यूं खुदावन ने, अब खुदावन अजर यूं खुदावन ने अय्यूब के आखिरी याम में इब्तिदा की निस्बत, यानी कि पहले से ज्यादा, इब्तिदा की निस्बत ज्यादा बरकत बख्शी, और उसके पास 14,000 भेड़ बकरियां और 6,000 ऊंट और 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदियां होंगी। पहले से ज्यादा बरकत खुदा ने उसको दी। फिर उसके अब औलाद भी मर गई थी, फिर आगे देखिए, फिर उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी हुई, फिर खुदा ने उसको औलाद बख्शी, माली तौर पर भी बहाली दी, औलाद भी फिर बख्श दी। और फिर आगे क्या लिखा आखिरी आयत में, और इसके बाद अय्यूब 140 बरस जीता रहा, और आगे फिर आगे 140 बरस जीता रहा, सब कुछ बहाली दी, बरकत दी, पहले से ज्यादा बरकत अता की, 140 बरस जीता रहा और अपने बेटे और पोते 4थी पुश्त तक देखे, और अय्यूब ने बुढ़ा और उम्र रसीदा होकर वफात पाई। हालेलुया! यह है किरदार ईमानदार का, यह है अजर आजमाइश में से हम जब गुजरते हैं, यह हमें तोहफा खुदा की तरफ से मिलता है, पहले से दुगनी बरकत, और खुदा के हुजूर मकबूल ठहरते हैं हम। कितनी बाबरकत बात है अजीजों। और हमें आजमाइश हमें अब्दियत के लिए तैयार करती है, आजमाइश हमें खुदावंद के हुजूर जाने के लिए तैयार करती है, क्योंकि हम फिर परखे जाते हैं, क्योंकि हम फिर साफ कुंदन हो जाते हैं, खालस सोने की मानिंद हो जाते हैं। ये है अजर। मैं अपनी तसल्ली और आप सबकी तसल्ली के लिए एक और आयत पढ़ना चाहता हूं, फिर इसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा। मेरे साथ निकालिए पहला पतरस उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। अब अजर, खालस ईमान का अजर देखें क्या है। अजर आजमाइश से जब हम निकलते हैं, जब भट्टी में तपाए जाते हैं, हमारी जो गलाजत है वो साफ हो जाती है। जब सोने को भट्टी में डाला जाता है तो उसके इर्द गिर्द जितने एक्स्ट्रा केमिकल्स या एक्स्ट्रा जो गंदी चीजें होती हैं वो सारा उसमें से उतारा जाता है, उसको खालस, और जब भट्टी से बाहर निकलता है तो खालस सोने की मानिंद होता है। अब पतरस रसूल यहाँ पर क्या कहता है, अब उसका अजर देखना चाहते हैं हम। अजर आजमाइश में से निकलकर सोने, खालस सोने की मानिंद बन गए, उसका अजर क्या? आइए देखिए मेरे साथ, निकालिए पहला पतरस उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। बड़ी बाबरकत आयत है ये भी, मैं पढ़ूंगा इसको। और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, हमारा आजमाया हुआ ईमान, यानी कि आजमाइश के जरिए जब हम आजमाए जाते हैं, फिर ये बात है कि आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, कि उसकी कदर देखें, उस ईमान की जो आजमाया हुआ बेशकीमत है, उसकी कितनी कदर है, कितना कीमती है। फिर आगे दूसरा हिसाब, उसकी उस आजमाए हुए ईमान की कदर देखिए, उस बेशकीमत कीमती। और फिर आगे यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बाइस
ठहरे। हालेलुया। ये है अजर अजीजों, ये है पुख्ता ईमान और पुख्ता किरदार और पुख्ता रवैये के साथ जब हम आजमाइश से गुजरते हैं तो हम खालिस सोने यानी कुंदन बन जाते हैं और वो खुदा के हुजूर मकबूल ठहरता है और उसकी कितनी कदर कीमत है खुदा के हुजूर। इसलिए अजीजों आइए याद रखिए, अपना किरदार, अपना रवैया, अपना एटीट्यूड इस तरह रखें कि जैसी मर्जी आजमाइशें आए साबित कदम रहें। जिस तरह का मर्जी तूफान, आजमाइशें, बहरे कुलजम हमारे सामने हो, हम पुख्ता इरादे के साथ, कुव्वत और ताकत के साथ, ईमान के साथ खुदा की राहों में चलते रहें, उसका कभी भी पीछा ना छोड़ें। जोरदार खुदा के पाक कलाम के लिए तालियां बजाएंगे। हम सारी इज्जत, सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं क्योंकि वही इसके लायक है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।